अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर ये है कि साथ मैं हूँ इकरा शहजाद और मेरे साथ आज होंगे सईद काजी साहब और रऊफ कलासा साहब की जगह आज हमें रिप्लेस कर रहे हैं समी इब्राहिम साहब। आप इन्हें टॉप स्टोरी में देखते रहते हैं और पहले भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके पास कौन सी स्टोरीज हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने गुज़िश्ता शब बड़ी तफसील से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमती इकदाम से कौम को आगाह किया और यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस हवाले से चंद रोज कबल आने वाली रिपोर्ट कुली तौर पर दुरुस्त नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि तालिबान की तरफ से जंगबंदी के बगैर मुज़ाकरात भी मुमकिन नहीं। कल सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई और कई एक दहशतगर्द मारे गए। इस हवाले से हालात की अगली मंजिल क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ कराची में तसलसल से जारी कत्लो गालिदगिरी का भी जिक्र होगा, जहां पर शहरियों के लिए आमने ख्वाब बनकर रह गया है। अब हम बात करेंगे सईद काजी साहब से, आज आपके पास कौन सी स्टोरीज? मैं एक सेनेट ने जो तलब किया है इमरान खान को, उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने उनसे एक वजाहत तलब की है। इसके साथ ही एक बयान और भी है जो मैं इसके साथ आज लिंक करूंगा, जो राजा जफर लक साहब ने कल तो नहीं चंद दिन पहले दिया, लेकिन मैंने कहा आज बयानात की बात हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमने मेहनत कशों को असेंबली में बिठा लिया तो फिर शायद क्लीनर और ड्राइवर्स भी आ जाएं। तो ये कौन सी कौम है ड्राइवर और क्लीनर, हमें इनसे कितनी मोहब्बत है, इनसे इस पे बात करेंगे। और दूसरी स्टोरी जो मैंने आज टेकअप की है, इकरा, वो यूजुअली इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, लेकिन ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ, कल मैं खबर देख रहा था कि बाज गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस गैर मुल्की खवातीन को हमारी इखलाकी सरगर्मियों की हामल किसी एजेंसी ने पकड़ लिया है। तो मैं इस वाकये की बजाय मैं इसके पस मंजर में जाऊंगा, ये ट्रेड क्या है, कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और इसमें जो विक्टिम्स हैं, जिन औरतों को हम तस्वीरें दिखाते हैं, वो क्या उनका हिस्सा है और इसका लाइन शेयर कौन लेके जाता है, और ये क्यों मजबूर हो, खास तौर पे इस पस मंजर में ये जो कोल्ड वार के बाद जो इतना बढ़ोतरी इसमें हुई। और आखिर में अगर वक्त मिला तो बात कर लेंगे प्राइवेटाइजेशन की, जो डिस्कोर्स को ये प्राइवेटाइज करें। हमें तो ये बताया गया था कि नुकसान को खत्म करने के लिए हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मगर ये जो फायदा दे रही हैं उनको हम खासतौर पे फेस्को जिसे कहते हैं वो हम क्यों बेच रहे हैं। और फिर साथ खबर ये भी आई है कि ये जो स्टील मिल है उसको हमने मुअख्खर कर दिया, हालांकि जब हम आर्ग्यूमेंट दे रहे थे प्राइवेटाइजेशन के हक में तो कह रहे थे 550 अरब रुपया ये ईट अप कर जाती हैं, तो वो हमारे पास ही रहेंगी, तो क्या मुनाफा बख्श उधर, क्योंकि ये जो हम पहले ईयर मार्क कर चुके हैं 250 अरब रुपया सालाना ये कमा के देती हैं, ये तो हम बेच देंगे, और 500 वाली तो फिर 750 अरब तो नहीं कहीं आपकी और मुझे देना पड़ जाएगा। इस पर बात करेंगे। पहले तो वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग काजी साहब। और आप बिल्कुल, ये वही शो है जिससे हमने आगाज किया था और फिर उसके बाद मैं शाम में चला गया। जो स्टोरीज आज मैं कर रहा हूं ना, एक तो आज मुशर्रफ साहब के हवाले से फैसला होने वाला है कि वो क्या उनका मुस्तकबिल होगा, खसूसी अदालत करेगी, इस पर जरा नजर डालेंगे क्या हो सकता है। वैसे तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। दूसरी है खबर कराची की सूरत हाल, उसमें यह है कि 2 बंदे मांगे हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। खबर ये आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि उन 2 कबूतरों को हवाले कर दिया जाएगा बरतानिया की हुकूमत के, और फिर वो बताएंगे कि सब कुछ उन्होंने कैसे किया। और एक खबर जरूर आज जिक्र करेंगे यूक्रेन की सूरत हाल का, वहां पर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह ये शुरू इसलिए हुआ था काजी साहब प्रोटेस्ट, कि वहां पर जो वादे किए थे इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वो पूरे नहीं किए, तो लोग सड़कों पर आ गए। तो जरा हमारे जो हालात है उसको जोड़ेंगे यूक्रेन के हालात से और इस पर देखेंगे कि हमारा सब्र का पैमाना कब लबरेज होता है। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी पहली स्टोरी पर बात करते हैं। चौधरी निसार ने कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सईद काजी साहब, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इंदिया मिल गया कि अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कल फजाई हमले भी किए गए। हाँ, लेकिन एक तो जो उन्होंने इस्लामाबाद में जिसकी तरह से वो सिक्योर करें और 1500 घरों का या 1300 घरों का बताया उन्होंने, जाहिर आसान नहीं है कॉम्बिंग करना और ये ढूंढना, में उन्होंने तसल्ली दी है, क्योंकि 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी आपने देखा कि सुबह हमने वो उस दिन सुबह सवेरे वो की थी और शाम को फिर अगले 2 दिन तक वही चलता रहा सिलसिला कि इस्लामाबाद अगर इतना गैर महफूज है। लेकिन ये एक सरकारी रिपोर्ट थी, तो ये तो हमने उनसे सवाल नहीं किया कि हजूर ये सरकारी रिपोर्ट, और अब आप खुद इस सारे वो तमाम महकमे जिन्होंने ये रिपोर्ट कायमा कमेटी को पेश की गई थी, और वो तमाम महकमे ऑलमोस्ट आपके अंडर ही आते हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट, तो ये क्या डाइकॉटमी है। लेकिन हम मानते भाई हमारे नुमाइंदे तो वो हैं, उन्होंने अगर कहा है कि हम महफूज हैं तो अल्लाह हमें महफूज रखे। मगर साथ जो एक बात है कि ये जो हमें इनडिसीजन नजर आता है, हम शुरू से कह रहे थे, हम लोग खामोश थे। ये खबरें स्टैफर्ड जो एक बड़ा मशहूर एक है उसमें आ गई थी बात, जब मुज़ाकरात के बारे में हमें सिद्दीकी साहब बड़ी यकीन दहानी करवा रहे थे, और इब्राहिम साहब भी, सेनेटर इब्राहिम जो हैं वो भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो हमें वेस्ट की जो अंदर की कहानियां थी हमें यही बता रही थी कि ठीक
وغیرہ نہیں ہوگا، آخر کار یہی کام کرنا پڑے گا، اور اب ہم یہاں آگے ہیں۔ مگر اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سرجیکل سٹرائکس ہیں ہاؤ پریسائز دے آر، وہ کیسے ہوں گی، اور پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کا کلا کما ہو جو اس طریقے سے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوگی، آئی ڈی پیز کا کیا معاملہ ہوگا۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ لوگ ظاہر ہے اگر یہ آل آؤٹ اس طرح ہم جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ کل چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ بھی اشارہ دیا کہ شاید اب بھی ہم ان سے بات کریں، اور طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں۔ سمیع صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس میں قاضی صاحب باتیں تو آپ کی ساری صحیح ہیں، بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کرتی ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتی بعض اوقات، لیکن بنیادی جو مسئلہ جو مجھے نظر آیا ساری کہانی میں یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارے حکمران ہیں جس فورم پہ جو بات کرنی چاہیے، جس فورم کو اعتماد میں لینا چاہیے، اس پر نہیں کرتے۔ مثلا چودھری نثار علی صاحب نے جس دن یہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انیشیٹو لے رہے ہیں، تب بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور کل بھی یہ بتایا کہ جی اسلام آباد بالکل محفوظ ہے، کوئی اس کا خطرہ نہیں، حالانکہ رپورٹ ان کی اپنی تھی، انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ تھی جس نے کہا کہ اسلام آباد کو خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا مجھے بہت سارے ڈپلومیٹس نے بھی یہ بات بتائی، لیکن اس کا بھی کہاں ذکر کیا؟ وہ آ گئے وہاں پر ایک پریس کانفرنس میں آ کر انہوں نے ذکر کیا۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، وہ ایک لطیفہ بھی ہے، چارپائی کو مانگنے گیا تھا تو آگے سے جب جواب آیا تو اس نے کہا کہ چارپائی بھلے نہ دیں لیکن اپنی کم از کم سونے کی ترتیب ٹھیک کر لیں۔ تو جو ڈیلیور کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں، کامیابی ہوتی ہے یا نہیں، کم از کم اگر ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی پر بلیو کرتے ہیں، تو جو قوم کے الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ صحافی تھوڑے تو نہیں ہیں۔ آپ جائیں پارلیمنٹ میں بیان دیں، وہاں سے چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں۔ ابھی تک ہمارا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ چلا آ رہا ہے، ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کارخانے کو چلا رہے ہیں وہ شاید اس کی سینکٹیٹی پر اور اس کی بالادستی پر بلیو خود نہیں کرتے۔ جی یہ بتائیے گا، کل چودھری نثار نے کہا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ قومی اتفاق کی رائے بھی پیدا ہو، مذاکرات ہونے تھے تو قومی اتفاق کی رائے دیکھنے میں آیا، آپ کو لگتا ہے اب آپریشن ہونے جا رہا ہے یا ہوگا؟ جب بھی ہوگا تو قومی اتفاق آپریشن دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ بھی جو ایک ٹرم جو نکالی ہے نا آپریشن، یہ بھی میڈیا نے ایک ٹرم نکالی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اگر اس کے جان و مال کو کوئی خطرہ ہے تو اس کے لیے نہ کسی مذاکرات کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کسی مینڈیٹ کی ضرورت ہے، وہ گورنمنٹ ہے، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو وہ سیکورٹی پرووائڈ کرے۔ اب یہ کہنا کہ جناب اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں چند کرمنلز کے ساتھ اور اس لیے اب ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، یہ تو آپ جو بنیادی فریضہ ہے جو آپ کو پاکستان کے لوگوں نے آپ کے ذمہ کام لگایا، جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا سارا پروٹوکول آپ نے لیا ہوا ہے، وہ یہ تو خیر جیسے قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اپنے ذاتی منافع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ اختیارات دیے گئے ہیں پاکستان کے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور دیکھیں کل جو ہوا، یہ جو پاؤنڈنگ ہوئی جیٹس کی، یہ ہونی ہی تھی۔ اور ایک تھوڑی سی بات قاضی صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہم بڑے امپیشنٹ لوگ ہیں، دنیا میں دیکھ لیں جہاں کہیں بھی کانفلکٹس تھے، اگر مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ جن لوگوں نے مذاکرات کیے وہ ریئل سٹیک ہولڈرز تھے، بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہوئے، لیکن یہاں پر تو یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے یار لوگوں نے ایک تماشا لگا لیا اور روزانہ شام کو آ کے ایک پرفارمنس دی جاتی تھی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ جس سمت جیسے چلا وہی غلط تھا۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمیٹیاں بھی اب تک قائم ہیں اور جو گروہ بات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں ان سے بھی مذاکرات ہوں گے۔ ہم کچھ مزید اس پر بات کریں گے لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ اور اب ہم بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں امن قائم نہیں ہو سکا اور ادھر کے شہریوں کے لیے امن خواب بن کر رہ گیا ہے۔ تسلسل سے ٹارگٹ کلنگ وہاں پر بھی جاری ہے، روز کوئی نہ کوئی بری خبر کراچی شہر سے آتی ہے، اور کل کی اگر ہم بات کریں تو اورنگی ٹاؤن میں ANP کے رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ قاضی صاحب حالات بہتر ہونے میں نہیں آ رہے اور کلنگز بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاہد سید صاحب نے بھی ایک جگہ میڈیا آؤٹ لیٹ پہ کہا تھا کہ بڑے مسائل ہیں اور ان کو طالبان سے ان کو بھی خطرہ ہے، یعنی وہ بھی پشتون ہے اور یہ بھی پشتونوں کی پارٹی ہے۔ مگر بات یہ ہے جب تک آپ انڈر لائن، چاہے یہ آپ نے پہلے جو معاملہ ہمیں بتایا یہ جو ہمارا طالبان کے ساتھ ایشو ہے، اگر آپ انڈر لائن کازز کو دور نہیں کرتے، جو ایٹیالوجی ہے بیماری کی اس کی وجہ کو آپ دور نہیں کرتے، ایگزیکٹو ایکشن کی ایک اہمیت ضرور ہوتی ہے کسی حد تک، لیکن ایگزیکٹو ایکشن سولی نہیں کر سکتا۔ اب ہم نے کل سٹوری کی، کیا سٹوری کی؟ ہم نے سٹوری کی کہ 2 ملین وہاں پہ انکروچمنٹس ہیں، اور 2 ملین انکروچمنٹ میں 1 کروڑ لوگ کم از کم ان کی زندگیاں اگر 5 لوگوں کی فیملی بھی ہو، اور 100 روپے سے 1000 روپے کا بھتہ وہ ڈیلی دیتے ہیں، اور تقریباً کل میں دیکھ رہا تھا یہ رقم 1 ارب سے تجاوز کر جاتی۔ جس وقت تک آپ کراچی کی اس انلیگل اور بلیک اکانومی کو ڈسمینٹل نہیں کرتے، آپ ایگزیکٹو ایکشن مت روکیں۔ آپ نے پکڑا کسی بتہ خور کو، اس کو سزا دیں، نو پرابلم، لیکن
لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ کل جو عتیق میر صاحب ہیں، عتیق میر صاحب نے سمی صاحب پھر کل کہا ہے کہ جناب یہ جتنی انلیگل یہاں پہ انکروچمنٹس ہیں، یہ اس سے وہ جو ان کی وہ جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ بھی اس کی بینیفیشری ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کی بینیفیشری ہیں، پولیس بھی اس کی بینیفیشری ہے، کیونکہ ان کی ایڈیشنل انکم کا وہ ذریعہ ہے یہ عتیق میر جو ٹریڈرز کی لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ جب تک آپ اس گناہ کی اور معصیت بھری اور قتل اور خون بھری اس معیشت کو انویسٹمنٹل نہیں کرتے، آپ اس کا کوئی حتمی حل ڈھونڈ نہیں سکتے سمی صاحب۔ لیکن یہ آپ نے عتیق میر صاحب نے جو ساری انکروچمنٹ بتائی وہ تو آپ نے بیان کر دی، اور جو ٹریڈرز انکروچ کرتے ہیں وہ جو سارے کا سارا، یہ دیکھیں جو آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا نا چھوٹی ریڑھی لگا کے قاضی صاحب، وہ کوئی کراچی شہر کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کر رہا۔ یہ پرابلم جس کا آپ نے ذکر کیا، جو بڑی کلاس جو ٹی وی پر جنہیں ہم پیش کرتے ہیں، جو آ کر بیان کرتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پر ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کراچی کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ جو سول ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کرنے کے، ایک تو ان کو آپ ریسورسز دیں، دوسرا اس کے بعد آپ انہیں فل اتھارٹی دیں۔ جو قائد ہیں ایم کیو ایم کے، آپ ان کی بھلے سیاست سے بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کراچی شہر ہے یہ بھی اب طالبانائزیشن یہاں پر ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو کراچی کا، اب جو گروپس ہیں نا قاضی صاحب، وہ ریپلیس پہلے ہوتے تھے بھتہ خور ہوتے تھے، چھوٹے پیمانے کے لوگ تھے، اب بڑے گروپس آ گئے ہیں۔ وہ گروپ جو انتہا پسند گروپ ہیں اور جو نام جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے مذہب کا، تعلق نہیں ہے ان سے کوئی، وہ گروپس ہیں۔ اور انہوں نے پورا اس وقت جو میں نے جو انٹرنیشنل میڈیا دیکھا ہے، جو ساری رپورٹس آ رہی ہیں، 33%، 40% کراچی بالکل وہ آکوپائی کر چکے ہیں، اور ان کے خلاف آپریشن اس لیے نہیں ہو رہا، کہیں مصلحت آ جاتی ہے، کہیں خوف آ جاتا ہے، نہ وہ ہمارے پاس قانون سازی ہے، اور سب سے بڑی بات نہ ریسورسز۔ یہ پولیس والے جو بیچارے ہیں، آپ نے ان کو دیا کیا ہے؟ ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ ان کے پاس کیا فنڈنگ ہے؟ اور پھر جو ایک ہوتا تھا پرانے زمانے میں، ایک تھانے دار کے پاس اپنے پورے تھانے کی ساری خبر ہوتی تھی، ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا گیا تھا۔ انگریز نے پٹواری اور تھانے دار کے ذریعے یہاں پر 100 سال سے زیادہ حکمرانی کی، ہم نے ان اداروں کو ختم کر دیا، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور فنڈ جو ہیں جتنا آپ رینجر کو دیتے ہیں پیسہ پورا سال اس کا جو کاسٹ ہے، وہ اگر آپ سول اداروں کو بلڈ کرنے میں لگائیں تو معاملہ آپ پکڑ سکتے ہیں۔ وائل ناٹ ہیونگ اینی فنڈامنٹل ڈفرینس ود یو، اور ویسے بھی آج آپ ایک دن کے لیے آئے ہیں، لہٰذا زیادہ جنگ و جدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن سمی صاحب، جو کل پرسوں میں پروگرام دیکھ رہا تھا اپنا دنیا ٹی وی پہ، اپنے بھائی دوست کامران شاہد صاحب کا، کٹی پہاڑی پر کھڑے جو کیمرے کا انہوں نے زوم کیا، یہ جو آبادیاں ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آ چکی ہے کہ جو سکویٹرز ہیں، آپ نے آبادیوں کو وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ مافیا یا جو گروپس ہیں، اس کے قبضہ گروپ جو ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا گھر کہاں پہ ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کیسے امریکہ، یہ لاس ویگس، آپ نے ہم دونوں نے مل کے دیکھا ہے، شہر ہیں، آبادیاں ہیں، ترتیب سے ہیں، تنظیم سے ہیں، آپ کو پتا ہے یہاں کون ہے یہاں کون نہیں۔ یہاں کیا ہے، یہاں پارک پہ قبضہ کیا کراچی پہ خیر سے آپ نے، پھر اس کو آپ نے آگے بیچ دیا، پھر آگے آ کے اس نے پیسے پکڑے، آپ نے دکان بنا لی، آپ نے گھر بنا لیا۔ اب کراچی کے لارڈ دیکھیں آپ اس کو اکنامک ویلفیئر سے جو اور ایک منظم قسم کی معاشی تبدیلی سے علیحدہ کر کے امن و امان کے مسئلے کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ اگر سمجھتے فاٹا میں یہ 70، میرا وہی آرگومنٹ آپ کے ساتھ جو پہلے بھی تھا، $100 ارب آپ نے لگا دیا بارود ڈیلنے پہ، اس سے زیادہ اگر ان کو آپ فیسلٹیز دینے پہ لگاتے تو یہ سارے طالبان آج مائنورٹی میں ہوتے۔ تو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے، بڑے سنسیئر ہیں چوہدری نثار علی خان صاحب، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ ہز سنسیئرٹی، لیکن ان کے پاس کتنی استعداد ہے، اور اس ماحول کو، اور ابھی آپ نے کہا نا پیسے، ایک سٹوری ہم نے یہاں پہ کی تھی، ایک تھانے میں 70 سپاہی ہیں، 70 سپاہی، اور 6 اس میں جو ہیں وہ ہیں جیسے لائف جیکٹس، لائف سیونگ کیا کہتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹس ہیں، 3 گاڑیاں ان کے پاس، ایک تو وہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر 1.5 ارب بھتہ یہ لے کے ادھر چلے جائیں گے تو گاڑیاں تو پھر تھانہ نہیں لے سکے گا نا سرکار، اور ٹیکس اوپر سے آپ نے دینا نہیں ہے۔ قاضی صاحب، افسوسناک امر ہے، آپ نے ریسورسز کا ذکر کیا، ہم نے دنیا ٹی وی پہ اپنی خبروں میں دکھایا تھا کہ ایک پولیس موبائل فین کو ایک چوکی پہ کھڑا کر دیا گیا، اور وہ خراب پولیس موبائل تھی، اور پولیس حکام کا موقف یہ تھا کہ دہشت گردوں کو ڈرانے کے لیے کہ یہاں پر پولیس چوکی قائم ہے، یہ پولیس موبائل وین ہم نے یہاں پر کھڑی کی ہے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، جب تک ہم ریسورسز انہیں پرووائڈ نہیں کریں گے، جو ہم کہتے ہیں کا خواب کیسے پورا ہوگا، وہ ہمیں پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ قاضی صاحب، آپ کی سٹوریز کی طرف اب بڑھتے ہیں، بتائیے گا آج آپ کے پاس کون سی سٹوریز ہیں؟ میرے خیال میں پہلے میں عمران خان صاحب کی اس جو سینٹ نے کہا ہے کہ انہیں بلا کے وضاحت کے لیے طلب کیا جائے گا کہ وہ ثابت کریں، اس سے پہلے سبھی صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو اخنزادہ چٹان جو ہیں انہوں نے بھی یہ ایک بات کہی تھی، اور انہوں نے فاٹا میں اس سے کہا تھا کہ یہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، اور انہوں نے تو وہ رقم بھی بتا دی تھی
کہ کتنے میں پچھلے سینٹ کے الیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں. خیر ان کی کوئی کسی نے ان سے پوچھ گچھ نہیں کی, ویسے وہ بیان نکال کے ان سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, اور عمران خان صاحب کے پاس اتنے بڑے لیڈر ہیں, کوئی ان کے پاس بھی ہوگا. مگر اس کے ساتھ میں نے ایک اور بیان جوڑا ہے آج, یہ جو کل تو نہیں تھا, کچھ دن پہلے تھا. ایک بڑے ویٹرن پالیٹیشین ہے, وہ منصہ شعود پہ آئے جب ضیاء الحق صاحب نے جہاں مارشل لا لگایا تھا, تو انہی کی وجہ سے اس کے بعد سے وہ سیاست میں آج کل مسلم لیگ نون میں ہے. کل انہوں نے فرمایا, عجیب بات کہی کہ اگر محنت کشوں کے لیے کوئی سیٹیں, عورتوں کے لیے سیٹیں ہیں, محنت کش جو ہے کم از کم اگر سمجھے تو 5 سے 6 کروڑ سے زیادہ محنت کش ہیں اس ملک میں, جو ابھی تو خیر ہم نے اپنے آپ کو گننا بند کر دیا, سینسس اس گورنمنٹ نے پھر آگے پوسٹ پون کر دیا. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ جو پارلیمان ہے, یہ جو آپ کے پرکس ہیں, یہ جو آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, یہ وہ ٹیکس ہے جو اس ملک کا کلینر, کنڈکٹر یا ڈرائیور, جس کو آپ نے کہا کہ جی اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی تو کل اسمبلی میں کنڈکٹر آ جائے گا, کلینر آ جائے گا, ڈرائیور آ جائے گا. تو اس ملک کی جو اصل باسی ہیں, اس ملک کی جو سمیع ابراہیم صاحب 70-80% لوگ ہیں, جب تک ہم ان کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے, جن کے مال پہ ہم گلچھرے اڑاتے ہیں, جن کے پیدا کردہ سرپلس کو ٹیکسوں کی صورت میں, اور انڈائریکٹ ٹیکس, بائی دی وے موسٹلی ٹیکس یہ دیتے ہیں آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس, اور ڈائریکٹ ٹیکس آپ کا 2.5% بھی نہیں ہے, اور یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ سے 8,000 ارب لینا چاہیے ہمیں سالانہ ٹیکس, اور 2,000 آپ دیتے ہیں. تو سمیع صاحب ذرا آپ اس پہ کمنٹ کریں, شوڈ وی یوز دس کائنڈ آف لینگویج فار آر کامن میسج؟ یہ تو بڑا افسوسناک ہے, لیکن یہ وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ جو پورا نظام ہے, دیکھیں جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اگر وہ ڈیلیور کر سکے, اس وقت کیا صورتحال ہے, ہر بڑا آدمی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے, کوئی غریب آدمی اس کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے, پیسہ اگر کہیں سے وہ پکڑ بھی لے, کوئی انٹرسٹ گروپ اسے دے دے, تو پھر اور آگے جا کے پارٹی اسے ٹکٹ نہیں دیتی الیکشن لڑنے کے لیے. جمہوریت بنیادی طور پر شیئرنگ کا نام تھا, اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور پھر ایک اسلام آباد میں جو دیکھا, بڑا ایک ہم جن لوگ جو بات کرتے ہیں جمہوریت کی, ایک سب سے بڑا جو فعال جو جمہوریتیں ہیں, وہاں پر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اسمبلی کی, ان کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں, اور یہاں پر تو 6 مہینے انہوں نے اس کے چیئرمین ہی نہیں بنا کے دیے. اور پھر اس کے بعد جب چیئرمین شپ بانٹی گئی تو اس کے لیے میرٹ یہ نہیں تھا کہ کیا جس شخص کو جس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نالج ہے, کوئی علم ہے. نہیں, دڑے بندی, کون زیادہ لائل ہے, کون زیادہ جی حضوری ہے, وہ اس کو انہوں نے ان کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دیا. اور اب آپ کو ایک اور جو خوفناک خبر اس صورتحال ہے, کبھی منسٹر تو پیش ہی نہیں ہوتے, آتے ہی نہیں ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑا اس میں کوئی شک نہیں, بڑی ان کی انٹیگریٹی ہے, لیکن کبھی وہ جو کامہ کمیٹی ہے انٹیریئر کی, اس میں کبھی وہ تشریف لانا, اس میں وہ تشریف لانا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی عزت میں کمی واقع ہو جائے گی. جب یہ آپ کا, اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس, کہنا کچھ کرنا کچھ. ویسے جمہوریت کے نام پر شخصی آمریت اگر مسلط رکھی گئی اس ملک میں, تو پھر قاضی صاحب اس نظام کا جو مستقبل ہے وہ میں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں. جی سمیع صاحب, ہمیں ایک کالر نے بھی جوائن کیا ہے, نصر اللہ صاحب ساہیوال سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی نصر اللہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب میرا نام نصر اللہ خان ہے, ساہیوال سے میں بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے مولوی صاحبان, یہ جماعتیں ہیں جو یہ مذاکرات کے لیے یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ کہتے ہیں لشکر جنگوی سے ہی بات کرو, نہ تو ہماری کوئی انتظامیہ اور نہ گورنمنٹ ان کو پوچھنے والی ہے کہ یہی سب سے بڑے دہشت گرد لوگ ہیں, انہی کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوئے ہیں. ان کے جو بسترے اٹھائے ہوئے ہیں نا, یہی اصل میں انہی میں سے کریٹ کیے گئے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتی, نہ پولیس کام کرتی ہے, کوئی ڈکیتی ہو جائے, قتل ہو جائے, کچھ بھی نہیں کرتے. کوئی بندہ نہ پولیس میں یا کچہری میں جائیں, کہیں کوئی بندہ ڈسٹرکٹ میں تو آتے نہیں لوگ, آفیسر جو ہے نا وہ آتے نہیں 10-11 بجے. جی بہت شکریہ نصر اللہ صاحب, ہم اس حوالے سے بات کریں گے قاضی صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب سے بھی, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے ایک کالر نے ہم سے ایک سوال کیا کہ یہ دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے یہ جہاں سے شروع ہوا ہے, کیا حل ہے؟ یہ جو لیڈرز ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے اگر یہ شروع ہوا ہے تو حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ بنیادی سوال ہے سمیع صاحب جو کالر نصر اللہ صاحب نے اٹھایا. بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, انہوں نے بات بڑی زبردست کہی ہے, اور بات ان کی یہ کہنے کا جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جس وقت سے یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی ہے, یہ ساری بات آگے چلی ہے, تو یہ انہوں نے ایک سپیس لی ہے ان لوگوں نے, ان گروپس نے جو کالعدم ہو چکے
چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک تاثر ایسا ابھرا کہ جیسے جو پاکستان کی ریاست ہے وہ بالکل گھٹنے ٹیک چکی ہے. حالانکہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانا, اس کے لیے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرنا یہ کوئی کمزوری نہیں تھی. لیکن نصر اللہ صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے. پاکستان میں لوگ رات کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹنے والا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. اور پھر خاص طور پر یہ مذاکرات کی جو آڑ تھی, اس میں وہ بہت ساری وہ رہنما, بہت ساری وہ تنظیمیں جن کو شاید کبھی سپیس نہ مل سکتی, انہوں نے سپیس گین کی. اور وہ جو ایک پولیٹیکل انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی, جیسے طالبان بھی کوئی سیاسی فورس ہے. میں ایگری کرتا ہوں نصر اللہ صاحب کی اس بات سے. سمیع صاحب, آج ایک بہت اہم دن بھی ہے پرویز مشرف کے جو کیس ہے اس کے حوالے سے کہ اختیار سماعت کا آج عدالت اپنا تعین کرے گی, جس کے بعد آگے فیصلہ ہوگا کہ ان پہ فرد جرم عائد ہوگی یا نہیں. جی بالکل, بڑا اہم ہے یہ آج فیصلہ. لیکن جس طرح کورٹ نے سارٹ آؤٹ کیا ہے ان کا, جب وہ پیش ان کو نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے میں بیمار ہوں, اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو میں اس کا صرف اس لیے ذکر کروں گا تاکہ آج کچھ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ کیا کورٹ یہ فیصلہ کرے گی. جب یہ آنا تھا مشرف صاحب نے تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے, میں نہیں آؤں گا. لیکن جیسے ہی ان کے وکلاء نے عدالت سے یہ کمٹمنٹ لی کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کیا جائے گا, وہ ایک دستخط کر کے کسی کاغذ پہ تو وہ آ گئے اور بڑے آرام سے ماشاءاللہ بڑے اچھی ان کی صحت تھی, سب کچھ تھا. لیکن چلے ان کے آنے سے ایک مسئلہ یہ تو حل ہوا, فورسز پر یہ الزام لگتا تھا کہ بااثر لوگ, بااختیار لوگ آتے نہیں ہیں. اور آج بھی جو دائرہ اختیار کے بارے میں فیصلہ ہے, اب بال جو ہے وہ ان کے ججز کی کورٹ میں ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے قوم پوری دیکھ رہی ہے, کیونکہ انصاف وہ ہوتا ہے جو جب ملے, جب ہو رہا ہو تو نظر بھی آ رہا ہو. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. قائد صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا اثر پڑے گا کیس پہ اگر یہ دائرہ اختیار کی سماعت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ججز اپنا فیصلہ دیتے ہیں, اداروں پہ جو اس سے انٹر لنکڈ ہیں اس کیس سے, کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے, میرا تو کوئی چونکہ علم نجوم سے علاقہ نہیں ہے, مگر مجھے یہ لگتا ہے اقرا کہ یہ از دی موسٹ گلوریفائڈ اکیوزڈ جو ہمارے ہاں. میں تو وہی بات کہتا ہوں, پرائم منسٹر پھانسی لگے. نواز شریف صاحب کی کل میں فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ کس طرح بے بسی میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جھانک رہے تھے پنجرے سے, جہاں پہ انہیں رکھا گیا تھا. تو یہ معاملہ ہے, مجھے نہیں لگتا. اور وہ جس طریقے سے وہ ڈیفائی کرتے رہے, کورٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ نے اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ اس کا یہ تاثر نہ قائم ہو کہ وہ بائسڈ ہے, لہذا وہ ایک اپنی انٹیگریٹی کو سامنے رکھ کے. مگر آج اس نے جو فیصلہ کرنا ہے یہ بڑا اہم ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس مخمسے میں جس طرح سے پھنس چکے ہیں تمام فریقین, اب اس سے کچھ کیسے ایک فیس سیونگ ہو اور نکلا جائے. مشرف صاحب کو سزا تو دینا کچھ, میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. سمیع صاحب آپ ہی بتائیے گا, ہم تو ان کو وہاں رکھ نہیں سکتے جہاں پہ ملزمان کو عام طور پہ وطن عزیز میں رکھا جاتا ہے, چاہے وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی کیوں نہ ماضی میں رہ چکے ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب, رکھا جا سکتا ہے انہیں اگر وہ سارے کریکٹرز جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی رکھا جائے. اب سلیکٹو پروسیس کبھی نہیں کر سکتے. جو ذاتی آپ کا ایک اگر آپ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کریں نا اس نام پر کہ جی یہ قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے, وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اکراس دا بورڈ اگر آج حکومت یہ فیصلہ کرے کہ جو لوگ تھے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا, تو پرائم منسٹر صاحب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو سب کرسیاں خالی ہوں گی. وہ سارے لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھی تھے, چاہے وہ بیوروکریٹ تھے, چاہے وہ فورسز میں تھے. یہ تو آپ پھر بابا بلے شاہ والی بات کریں نا, میری بکل دے وچ چور والا معاملہ ہو جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے, دیکھیں یا تو یہ شروع, ویسے آپ نے ابھی یہ پنجابی میں بات کی نا پہلے, آج وہ خبر بھی چل رہی تھی کہ پنجابی ناپید ہو رہی ہے. ہمارے ایم پی ہیں چودھری خالد غنی, وہ مجھے ان کا آیا SMS آیا, شور کوٹ سے MP ہیں ہمارے, انہوں نے کہا کہ یار بڑا چنگا ہوں اگر تسی یہ ساری گل ہی اج پنجابی چ کر دے, اگر پنجابی دے نال محبت دا مظاہرہ کر رہے ہو. میرے خیال میں لائن ابھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر جنید جو ہیں بھائی, ان کو ابھی لے لیں لائن پہ, تو اسی اج گل پنجابی چ کر لینے ہیں. لیکن گل ہے کہ ساڑی تو میں چکوال کی پنجابی بولوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ایک پھر پسماندہ آپ ہمیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم دور سے آئے ہیں لاہور والے. نہیں, ہم تو آپ کو پسماندہ نہیں سمجھتے, آپ بھی اپنے آپ کو پسماندہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے لیے تو یہ آج کلاس صاحب ہمارے ساتھ ہے نہیں, لیکن آج ہم زبان پہ بھی بات کریں گے سمی فرینڈ. تو یہ بلکہ ہیں لائن پہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, آپ ذرا زبان. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ہمارے ساتھ اگر آپ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی سمیع ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاضی سعید صاحب بھی موجود ہیں. ہم زبان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس قوم کی زبان نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہو رہا ہے. ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی گہری سازش کے تحت یہ پنجابی زبان کے بارے میں سمیع ابراہیم صاحب نے بڑی اچھی بات ابھی کی ہے. ہونا یہی چاہیے تھا کہ آپ آج سارا پروگرام پنجابی میں کرتے, آپ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ محب وطن ہونے کا, میں نہیں اس کو محب وطن سمجھتا جو پنجابی کی یا سندھی کی کوئی بھی مادری زبان ہو. میں تعصب کی بات نہیں کر رہا.
पंजाब पाकिस्तान जब हम कहते हैं कि तेरा कोना कोना चूमू तेरी वादी वादी घूमू, तो इस मुल्क की हर जुबान से प्यार कीजिए। हर जुबान उतनी ही काबिल एहतराम है, हर जुबान को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी माँ की इज्जत नहीं करेंगे, तो हमारी दुनिया में इज्जत नहीं रहेगी। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है हम अपने आप को गैरतमंद तो साबित करें, कुछ तो हम अपने किसी तरह तो हम अपने आप को कोई एक कौम की हैसियत तो मनवा लें, हम कोई तो बात ऐसी कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि हम जब सिंधी उनसे बात करते हैं, अगर चंद सिंधी हों तो वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, सिंधी में बात करते हैं। जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो ज़ाहिर है उर्दू में बात करते हैं, जो पश्तून स्पीकिंग है वो अपनी जबान में बात करते हैं। एक पंजाबी के मैंने देखा है जो पंजाबी बोलने वाले हैं वो शायद उसको अच्छा नहीं समझते, और घरों में भी बच्चों को पंजाबी नहीं आती, उर्दू या अंग्रेजी आ रही होती है। ये जो एक टेंडेंसी है, इसको रिवाइव करने के लिए ये क्या होना क्या चाहिए कि पंजाब अपनी जबान से भी लोगों को प्यार हो? सर, ये सिर्फ इसके लिए एक लोगों के अंदर एहसास कमतरी को खत्म करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा में से हूँ, मगर मैंने अल्लाह के फजल से आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया उनको ये बात बता दी है कि बेटे इस कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकल आओ। आप अपने वतन से प्यार करते हो तो इसकी मिट्टी में सब कुछ है, पंजाबी भी इसकी मिट्टी में है, सिंधी भी है, हम ये सब हमारी जुबानें, हमने जिंदा रहना है। हम अगर अपनी शनाख्त खत्म कर देंगे, मैं सिंधियों को गलत नहीं कहता, वो गैरतमंद है, वो अच्छे लोग हैं, मैं हर उस शख्स से प्यार करता हूँ जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है, जो अपनी जुबान से प्यार कर रहा है। जुनैद अकरम साहब, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, आप जाते रहते होंगे यूनिवर्सिटीज में। अब तो बड़ा माहौल बदल रहा है समीर साहब, आकाश साहब, अब तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो पंजाबी की तरफ बड़ा माइल हो रही है। इवन हम देखते हैं कि जहाँ पे एक जमाने में डेक्लेमेशंस उर्दू और इंग्लिश में होते हैं, अब पंजाबी जबान में भी तकरीर की जाती है और बड़ा एंजॉय करते हैं लोग उससे। वो सब कुछ इसको एंजॉय करने के लिए ना लें, इसको सीरियस लें, इसको एक जुबान समझे। मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि हम बदकिस्मती से इसको सिर्फ एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं। आप इसको एंजॉय करने के लिए ना बोलें, इसमें संजीदा काम करने की जरूरत है। दुनिया की तमाम जुबानें जो जिंदा रखी जाती हैं उनमें संजीदा मौजूआत पे काम होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बहुत से काम हमने किए हैं संजीदा मौजूआत पे। साइंस की जरूरत है, ये एक मुआशरती जुबान है, इसमें बिल्कुल जबान कोई भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, तमाम जबानें पाकिस्तान की मीठी जबानें हैं और हमें सबकी तरवीज तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद अकरम साहब हमारे साथ। देखें, एक कोट करता हूँ, किसी ने बड़े आदमी ने कहा था कि रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास, रूलिंग लैंग्वेज इज आल्सो लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास। हालिया तारीख में एक जबान रिवाइव हुई है, हिब्रू इजराइल ने रिवाइव की और बहुत पैसा लगा के की। अगले दिन बैठे थे बलोच साहब, यहाँ आए थे मालिक बलोच साहब, तो उन्होंने कहा जी हम बलोची क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने उनसे एक सवाल अर्ज किया कि हुजूर हमारा 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर, हम तो उर्दू नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, ये आप देखें बात बहुत ज्यादा आप संजीदा हो जाते हैं। इस पे ब्रेक लेने एक कमेंट सिर्फ छोटा सा करना चाहता हूँ। वो 2 लड़कियां मैंने देखी एक मार्केट में, बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल आप जैसे कलरफुल कपड़े और बड़ी मॉड स्कॉट थी, वो तो बड़ी अंग्रेजी उर्दू में बात करी थी। मैं साथ ही खड़ा था, वो जो सेल्स पर्सन था वो थोड़ा सा इधर हुआ ना, तो वो एक लड़की साथ वाली से कहती है अड़ी घिन्नू के ना घिन्नू। तो आपस में जो उनका मशवरा था वो उसी लैंग्वेज में था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उर्दू। अगर एक लम्हा हो तो चोट जब लगती है तब भी अपनी मादरी जबान निकलती है। वो एक बहुत पुराना, मैं एक देख रहा था टीवी प्ले, तो जब उसे चोट लगी खातून को तो उसने कहा ओह गॉड, तो दूर से एक कैरेक्टर निकलने नहीं ज्यादा नहीं लगी। तो जब थोड़ी देर बाद आवाज आई हाय बेबे, तो उन्होंने कहा भाई आप चोट रियल है, जाए जरा मुहब्बत पट्टी। तो एक्सप्रेशन जो है ना आपका अपनी मादरी जबान में। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। वेलकम बैक। खबर ये है, मैं आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। समीर साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो 2 ऑफिशियल्स, 2 पाकिस्तानी शहरी मांग लिए। चौधरी निसार अली खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक दरखास्त पहले आई थी, फिर वापस चली गई, अब फिर हमारे पास है, हम गौर करें। लेकिन इसमें काजी साहब जो बात मैं करना चाह रहा हूं, और प्लीज आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा,
اگر 2 بندے پکڑے گئے تھے تو وہ پولیس کی تحویل میں ہونے چاہیے تھے, سول اداروں کی تحویل میں ہونے چاہیے تھے. وہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس کی تحویل میں ہے, اندازہ ہی ہو سکتا ہے کہ کس کی تحویل میں ہے. اور اگر کوئی آدمی اتنا عرصہ کسی کی تحویل میں رہے, میں نے اکثر سنا ہے ہمارے جو دوست ہیں, جب یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور وہ چند سال گزارتے ہیں ایجنسیوں کے پاس واپس آتے ہیں نا, تو اس حد تک انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بیچارے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. اب مجھے نہیں پتا یہ جو کبوتر 2 اگر اڑانے کا پروگرام ہے حکومت کا تو وہ کیا کس کی بولی بولیں گے, کیا بولیں گے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ وہ پاکستان کی پتہ نہیں کن لوگوں کی تحویل میں ہے, ان کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو نہیں پتا, ایسا جیسے کو پتہ نہیں شجر ممنوع ہے, پتہ نہ چلے کسی کو کیا ہے. اس نے اس سارے پروسیس کو داغدار کر دیا. بالکل ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی, اور جن لوگوں نے کیا ان کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنے چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے سارا اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اور ایک جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو ایک مسل پل کرنے اس کو کرنے والی بات ہوتی ہے, بازو مڑوڑنے والی بات ہے, شاید وہ بھی اس میں, لیکن بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر بھی ہمارا اور برطانیہ کا معاہدہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کبوتروں کو اڑا دیا جائے. سلمان غنی صاحب کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان بھی اب خواہش کر رہا ہے. جی, لیکن اس کا نقصان, اس پر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صرف اس مقدمے کو سامنے رکھ کے یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بات رکھیں کہ اگر ہم نے معاہدہ کر لیا تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو شاید دوسرے ممالک کو مطلوب ہوں گے, ان کے حصول کے لیے جو دوسری حکومتیں ہیں وہ پاکستانی حکومت پر پریشر ڈال سکتی ہیں. دیٹ ڈیسیژن مسٹ بی ٹیکن ویری کاشیسلی, اور اس کو بالکل ایک صرف چھوٹے مقصد کے حصول کے لیے اس پر فیصلہ نہیں کرنا. یہ جو ہے آپ نے کہا ہے نا کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے, یہ مجھے بھی بڑی اس کی شکایت رہی ایک زمانے میں, جب تک میں نے میکیاویلی کی پرنس نہیں پڑھی تھی, تو جس میں اس کے پریمبل میں یا دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں آپ سے اس کتاب میں وہ ذکر نہیں کروں گا جو ہونا چاہیے, البتہ وہ ذکر کروں گا جو ہوتا ہے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ ہم میکیاویلی کو گالی کہتے تھے, کتنا بڑا آدمی تھا, ہی مارکس اے ہیوج اسٹیج ان دی ہسٹری آف آئیڈیاز. تو لہذا جو ہوتا ہے سمی صاحب, ہماری صحافت کا یہی کام ہے کہ جو چاہیے اور جو ہوتا ہے اس کے مابین جو بودھ ہے وہ ہم عوام کے سامنے لاتے رہیں کہ بھئی آپ کی ٹیکسوں سے جو حکومت بنی ہے یہ کاری. بہرحال میں ایگری کرتا ہوں, اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ, اور میرے خیال میں ایک دو راہے پہ ہے ایم کیو ایم بھی, اور اس کے بعد اگر سفرو ہے ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ ایک اٹرنل ہو جائے گی, بٹ ہو نوز. اور ایم کیو ایم کا تو خود کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کیس کا حل, ہر آدمی یہ چاہتا ہے. میں نے ایم کیو ایم کے جن لوگوں سے بھی بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن قاضی صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا یہاں پر جن لوگوں نے کسی بڑے آدمی کو مروایا اسی کے رشتے دار پر الزام لگا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی, یہ تو اور پھر اس کے نشان بھی مٹا دیے گئے ہیں. کہ آپ صافی ہیں, میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ بڑی مہربانی اگر آپ نے مجھے صافی مان لیا. آپ اگر میں یہاں پروگرام شروع کر دوں, آپ نے پرسوں لفافہ لیا تھا, آپ نے قاضی صاحب آپ نے لیا تھا, جب مجھے اے این پی کہتی ہے کہ یہ جی کلر ہیں, وہ کہتے ہیں اے این پی کلر ہے. یہ ایک پیشے کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو انتہائی دیانتداری اور سنسیریٹی سے یہ مجرم بتا رہے ہوتے ہیں. میں تو نہیں کہتا ان کو, یہ خود آپس میں کہتے ہیں. ابھی بلائیں شاہی سید صاحب کو, جماعت اسلامی صاحب کے معراج جو ہیں وہاں کے, ان کو بلا لیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ, ان کو کہتے ہیں یہ مارتے ہیں. تو دس از دی اوپینین دے ہولڈ اباؤٹ ایچ ادر. تو نیچرلی ڈاؤٹس چلے جاتے ہیں نا ہمارے ذہن, بالکل چلے جاتے ہیں. اچھا کلیئر ہو جائے تو بہتر ہے. بہتر. اچھا اسی سے میں جو میری ایک دوسری خبر ہے اس کا سلسلہ اگر قاضی صاحب اجازت دیں میں جوڑ دیتا ہوں. ہم سیاستدان ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے کہا وہ چور ہے اس کو پکڑیں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے. لیکن یہ آنکھیں کھولنی پڑیں گی سیاستدانوں کو قاضی صاحب جو یوکرین میں ہو رہا ہے اس وقت, آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں. اور کیوں جو وعدے کیے گئے تھے, وہ چاہ رہے تھے یورپین یونین کا حصہ بنے, لیکن حکومت نے وہ نہیں کیا. وہ جو معاشی اصلاحات کی انہیں پرومس کیا گیا تھا, ان سے وعدے کیے گئے تھے, وہ پورے نہیں کیے. دیکھیں وہاں پر کیا صورتحال ہے, آگ لگ گئی ہے. تھائی لینڈ میں دیکھیں, بوسنیا میں دیکھیں, یورپ کے بہت سارے ممالک یہ ہوگا یہاں بھی. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ایسٹس بیچ رہے ہیں. یہ جو آج بھی جو نئے آرڈرز آئے ہیں, مثلا نادرا میں کئی ہزار لوگ آج بے روزگار کر دیے جائیں گے. کانٹریکٹس جو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو رینیو نہیں کیا جائے گا, اور اس سے زیادہ فیکٹریز ڈیلی ویجز غریب آدمی 1 سے 15 تک. ان سیاستدانوں کو دیکھنا ہوگا, اگر یہ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ ریاست کا یہ فرض ہے لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ کرے. یہ نوکریاں دینے کی بجائے نوالا ان کے منہ سے چھین رہے ہیں. تو جو یوکرین میں ہوا ہے یہ پاکستان میں بھی, یہ مت سمجھیں کہ یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی. کیا اسے ہم جمہوری بے روزگاری کہیں گے جو ہو رہی ہے, یا آئینی غربت ہوگی؟ یہ آئین بال ہے, جمہوریت ہے. یہ آئینی غربت بھی ہوگی اور یہ جمہوری بے روزگاری بھی ہوگی. یہ جہاں پر بیٹھ کر لوگ فیصلہ بظاہر لگتا ہے کہ کر رہے ہیں,
وہ ساری بلڈنگز، وہ سارا پارلیمان، سب کچھ، یہ سارا نظام قاضی صاحب بہہ جائے گا. غریب آدمی جب نکلے گا سڑکوں سے باہر تو یہ چیز رکنے والی نہیں. اچھا، میں اسی سے ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ میرے پاس وقت کم ہے کہ یہ جو کل وہ خواتین ہم نے بڑی مخرب اخلاق پکڑی، میں سارے فیکٹس اینڈ فگر سمی صاحب دیکھ رہا تھا. ایک بہت بڑا مافیا ہے دنیا میں، انڈر ورلڈ، جو یہ ٹریفکنگ کرتی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس پہ میں نے ایک عجیب و غریب فگر دیکھا کہ یہ جو یہاں پہ انہیں مجبور اور بیکاس اور کیسے ان کو لایا جاتا ہے اس پیشے میں بعد میں ٹائم نہیں ہے، لیکن جو پیسہ اس سے جنریٹ ہوتا ہے انلیگل 2 نمبر پیسہ ان پراسٹیٹیوٹس کو جو پکڑا گیا، اس کا 80% جو ہے ان کو اس پیشے میں لانے والوں کی طرف جاتا ہے، اور یہ 20 یا 25% اور ہم انہیں لے آتے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار جنہوں نے پکڑا، ضرور اچھا کیا، ہمارے کلچر میں تو یہ اس سے بڑا کوئی یعنی گناہ نہیں ہے. کیا ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے جو 80% لوگ جو ہیں اس کے بینیفیشری ہیں؟ اور دوسری بات یہ سمی صاحب، یہ جو بلیک منی کا یہاں ایک طوفان اور ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہ سارے فارم ہاؤسز میں رات کو قوالی کی محفل ہوتی ہیں، لاہور میں قوالی کی محفل ہوتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ لا انفورسمنٹ کو پتہ نہ ہو کہ کس محلے، کس گلی یا کس سیکٹر میں کیا نہیں ہو رہا؟ تو میرے خیال میں یہ ایگزیبیشنزم ختم کریں اور ان کی تذلیل کم کریں جن کو آلریڈی آپ نے ذلت کے اس گندے. اور دوسری بات، آخری بات، کہ یہ جو ادھر ہوا، یہ جہاں پہ جو انہدام ہوا سوویت یونین کا، وہ ڈیموکریسی مانگ رہے تھے، ان سے روٹی بھی چھین لی، ڈیموکریسی بھی چھین لی، روٹی ان کے پاس تھی. چنانچہ اب کیا ہوا ہے کہ اس خوفناک غربت کی وجہ سے یہ 186 ارب کا تو سیدھا دھندا بن گیا، اور چائنا میں 73 ارب ڈالر اس سے کمائے جاتے ہیں. مگر جو بلیک منی ہے وہ 500-600 ارب ڈالر کی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک بڑے آدمی کے فگر پہ، کہ جب آپ کے مین دروازے سے غربت اندر داخل ہوتی ہے تو عزت اور غیرت کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دیتی ہے. ہمیں یہاں بھی کازز ختم کرنی ہوں گی، اور اگر ہمیں اس کام کو ختم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ جو 80% پیسے کھا رہے ہیں ان کو یہاں لا کے اور اس دھندے کو چلا کے ہماری نیک ایجنسیاں ان کو بھی پکڑیں ایجنسیز. دیکھیں، میں بالکل میں یہی بات کہنے والا تھا کہ جناب یہ آپ نے پکڑ لی خواتین، بہت اچھا کیا. یہ جو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، یہ تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں ڈالر کما کے واپس بھیجے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ جن سے ڈالر کمائے ہیں انہوں نے، ان میں سے بھی 2-4 لوگوں کو پکڑ لیں جن کے گھر جا کر، جن کی جگہوں پہ جا کر انہوں نے وہ ڈالر کمائے. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو انصاف ہے، وہ بالکل اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اور یہ 80% ان کے پاس نہیں کہ میں فگر دے رہا ہوں، میں نے اس پہ کام کیا ہے. 80% وہ ہیں جو اس دھندے کو ارینج کرتے ہیں، 20% وہ ہے جو جہاں ایک کموڈیٹی کے طور پہ وہ استعمال ہوتی ہے. تو ان کو بھی پکڑیں. ضرورت ہے اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کی، لیکن جہاں پر غربت ہوگی وہاں جرائم میں بھی اضافہ ہوگا، چاہے وہ ملک پاکستان ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو. آج کے اس پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا.